इत्तेफाक से गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा से वाबस्तगी के दौरान मुझे एक तरफ तो कौम परस्त सियासत का कुछ जायजा लेने का मौका मिला, दूसरी तरफ विफाक पाकिस्तान के तसव्वुर से बाज नाराज लोग, जिनकी इब्तदाई बातों से या तर्ज अमल से 16 दिसंबर 1971 के दौरान मुझ ऐसे मगरबी पाकिस्तानी या पंजाब से गए हुए एक उर्दू के उस्ताद और जिसने इब्तदा में नसीम हिजाजी को बहुत पढ़ा था वगैरह वगैरह को सदमा भी हुआ, लेकिन बहुत कुछ समझने का मौका भी मिला और कुछ अंदाजा होता गया कि ये हमारी जो एक हजीमत आई बहुत बड़ी और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अलग हुआ, तो ये किस तरह से हम सरवाइव करेंगे। उस वक्त अजीब लगता था क्योंकि हमने बड़ी तकरीरें सुन रखी थी कि पाकिस्तान के लिए तो फलां लोग वादा कर चुके हैं आलम बाला में भी और इस जमीन पर भी कि ये कभी दो लख्त नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, लेकिन वो तकलीफ देह वक़ुआ हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाहिर है कि हमें ज़माने तालिब इल्मी से अच्छा लगता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी मोहब्बत में उनकी बाज़ बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर दें जब कभी कौमी तारीख का माजरा आए। लेकिन हर कोई ताना ज़रूर देता है कि वो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे फलां, लेकिन ज़रा बैकग्राउंड में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, वो शायद इसके साथ ही वो आ जाए। मगर मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली वो तकरीर याद है जब हम सब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। भुट्टो ने उस रात अपनी पहली तकरीर में अज़्म जाहिर किया कि मैं पाकिस्तान के 90,000 फौजी कैदियों को और कई हजार मील का जो रकबा भारत के कब्जे में है, सबसे पहले उसे आजाद कराऊंगा। फिर छोटे छोटे टुकड़े चुनकर मैं पाकिस्तान में इत्तेफाक राय पैदा करके 1973 का आईन मंजूर कराऊंगा। फिर वो इत्तेफाक से जो एक कमेटी बनी थी सबसे पहले, तो उसमें गौस बख्श बिजंजो शामिल थे। तब मैं अभी कोयटा में था और मेरे इल्म में है कि बीएसओ की यानी ब्लोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप ने तकरीबन बिजंजो साहब की मजम्मत में भी और कहा था कि ये बाबाए मुज़ाकरात है, इसको बड़ा शौक है फलां फलां। लेकिन मैं थोड़ा सा वाकिफ हूँ कि वो जो कमेटी बनी उसमें गौस बख्श बिजंजो की वजह से और मियां महमूद अली कसूरी जो हैरत अंगेज तौर पर पीपल्स पार्टी में आ गए थे, नैब को छोड़ के, अगरचे आए मुख्तसर अरसे में थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें वजीर कानून बना दिया था, तो उनकी वजह से एक कमेटी अपोजिशन की बन गई थी जो बहस करती रही कि सदारती आइन हो, विफाकी ये अपना पार्लिमानी आइन हो, कौन सी क्लासें क्या चीजें वगैरह वगैरह वगैरह। और बिल आखिर 10 अप्रैल 1973 को ये दस्तूर मंजूर हुआ, जिसे बाद में ज़ियाउल हक कोशिश करता रहा, 11 साल सर पकड़ कर बैठा रहा, मुशर्रफ बैठा रहा और लोग बैठे रहे। उनको पीरजादा जैसे लोग भी मिल जाते थे, कई मुख्तज़र किस्म के चीफ जस्टिस भी मिल जाते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी दफा 6 को वायलेट करने की, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इस आइन को मनसूख करने वाला या
اس کی حرمت کو پامال کرنے والا، اس کے لیے سزائے موت ہے، چاہے اسے بے شک مرنے کے بعد ہی دی جائے۔ اس وقت جب یہ آئین منظور ہوا اپریل 1973 میں، تو میرا دوست، میرا کلاس فیلو اور بعد میں بہت بڑے منصبوں پر پہنچنے والا مرحوم دوست فخر بلوچ، ریڈیو ملتان میں پروڈیوسر تھا، وہ میرے پاس رحیم یار خان میں آیا جہاں میں کالج میں تھا، اور اس نے کہا کہ انوار، میرے ذمہ یہ کام ہے کہ ہمیں باشعور لوگوں کے پاس جا کر 1973 کے آئین کے بارے میں ان کے تاثرات ریکارڈ کرنے۔ چنانچہ میں نے انہیں اپنے ہاں پہلے پولیٹیکل سائنس کے استادوں سے ملوایا۔ ان میں ایک آدھ تو مجھے یاد ہے، شبیر نام کے نوجوان تھے، انہوں نے اچھی گفتگو کی اور ریکارڈنگ کی پرجوش طریقے سے، لیکن ہمارے اس رحیم یار خان کالج میں تب سٹاف میں اکثریت جو تھی وہ جماعت اسلامی سے وابستہ لوگوں کی تھی، سو ان کے چہرے پر ہی افسردگی تھی ایسا آئین منظور ہونے سے، کیونکہ ان کو ایک فضیلت حاصل رہی ہے کہ وہ آئین کو توڑنے والے یا جو اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ وہ براہ راست جا کر تو ملاقاتیں کر لیا کرتے تھے اور حسب منشا فیصلے کرا لیا کرتے تھے۔ میں ادھر نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں بہت بڑا صدمہ ہوتا تھا جب ہم وکلاء سے ملتے تھے اور اپنی دانست میں پڑھے لکھے لوگوں سے ملتے تھے، تو وہ کوئی بہت اعلیٰ ایسی شاندار کوئی آئین کے بارے میں کوئی ایسے لگتا تھا کہ یا بے خبری ہے یا بے تعلقی ہے، یا وہ کوئی مستقبل کا اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ یہ مستقبل میں یہ کتنا بڑا ڈاکومنٹ ہوگا، ایک اجتماعی وعدے کا، یا پاکستان کے لوگوں کی ایک امنگوں کو، آرزوؤں کو اور ان کے مظہر اداروں کو مستحکم کرنے کا۔ چنانچہ بیشتر مقامات پر مجھے ہی کچھ لکھ کر کچھ لوگوں کے لیے دینا پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے فخر بلوچ کو کوئی ایک خانپور میں ایک کوئی سیشن جج تھے، اور وہاں سے کوئی اس کو دوپہر کے کھانے کی دعوت بھی تھی، چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ جی خانپور ضرور جایا جائے، چنانچہ ہم دونوں وہاں گئے۔ تو وہ سیشن جج صاحب تھے، اب میں کیا نام لوں، لیکن ان کے جو ایک دو پسندیدہ وکلاء تھے ان کو انہوں نے بلایا، ان میں ایک اچھی خوبرو خاتون وکیل بھی تھیں، چنانچہ وہ بار بار اس کو کہتے تھے کہ تم ریکارڈ کراؤ، یہ تو جا کر تو ایک تمہارے نام کا شہرہ ہو جائے گا، آواز کا بھی، تاثرات کا بھی، خیالات عالیہ کا بھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ چونکہ بڑے پرجوش ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو ایک تھوڑا سا اسکرپٹ لکھ دیں کہ انہوں نے یہ کیا ایک کس طرح کی مطلب گفتگو کرنی۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی وہ لکھ کر بھی دے دیا، لیکن وہ اچھی خاتون تھیں اور شاید ان کی زندگی اس وقت پر مسرت تھی، وہ لفظ پڑھتے ہوئے بھی ہر دوسرے تیسرے جملے پر ہنس پڑتی تھی، اور ہمارے وہ سیشن جج صاحب بار بار کہتے تھے کہ فخر بلوچ صاحب اگر ہو سکے تو آپ یہ تاثرات جو ہیں صوتی تاثرات وہ ریکارڈ کر لیں، بعد میں ایسی ہنسی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، تو یہ آپ مختلف ڈراموں میں استعمال بھی کر سکتے وغیرہ۔ بہرحال ہمیں عجیب و غریب ایک سمجھ لیجئے کہ جب ہم واپس آئے ہیں خانپور سے رحیم یار خان، تھوڑی سی افسردگی تھی کہ کیا وجہ، پڑھے لکھے لوگ، طالب علم، استاد، وکیل، وہ اس دستور پر کوئی اچھی گفتگو کرنے سے، کوئی اپنے دل سے بولنے سے، چار جملے بولنے سے کترا کیوں رہے ہیں، یا نہیں جانتے؟ تو یہ بڑا ایک اپنی جگہ المیہ ہے۔ چنانچہ میں نے فخر سے کہا کہ دیکھو بہتر ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ بے لوس ورکرز کو تلاش کریں اور وہاں جائیں
اور جا کر ان کے تاثرات لیں. ان کی ایک تربیت ہے، فکری تربیت ہے، مارے کھائے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم ان کے پاس جاتے. چنانچہ ہم وہ رحیم یار خان کے شاہی بازار میں گئے، پھرتے رہے، تو کسی نے کہا کہ ایک بشیر بنیانوں والا ہے، بے لوس پارٹی کا ورکر، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ ٹھیلے پر اپنی بنیانیں بیچتا ہے. چنانچہ ہم نے اسے تلاش کیا، ایک گلی میں، دوسری گلی میں، تیسری گلی میں. جب ایک جگہ پہنچے تو ایک شخص نے کہکا لگا کر کہا کہ اوہو، اچھا اچھا، وہ پارٹی کا بے لوس ورکر تھا. تو اب نہ اس کے 2 راشن ڈپو ہیں، اور آپ اس پر چلے جائیں اور ان سے تاثرات لے لیں. اب میرے جیسا جو آئیڈیلسٹ، جو اس پارٹی سے بھی محبت کرتا تھا، پارٹی کے لیڈر سے بھی کرتا تھا، اس کو بہت دل کو ایک صدمہ سا ہوا. اور پھر میری عادت تھی، میں تو چاہے بھٹو صاحب سے یا پارٹی سے جو بھی مجھے لگاؤ ہو، تو میرے پھر جو دکھ بھری کہانی ہوتی تھی وہ میرے کلاس کے اندر منتقل ہو جاتی تھی. چنانچہ میں نے آ کر جب کلاس لی تو ان کو بتایا کہ آج میں بے لوس کے ایک اور معنی سے واقف ہوا. اور بعد میں جو اس شہر کے ایم پی اے تھے، اچھے آدمی تھے، نارو صاحب، حنیف نارو غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے کسی کے ذریعے شکوہ بھی بھیجا کہ آپ کے بارے میں شہرت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن آپ کلاس میں بڑی زہریلی گفتگو کرتے. تو میں نے کہا میں اصل میں اپنے تاثرات کو چھپاتا نہیں، اپنی کلاس کو بھی کہتا ہوں کہ سچ کی تلاش میں رہو، سچ تلاش کرو. دیکھو یہ کتنی بڑی پارٹی تھی، اس کے کتنا بڑا اثاثہ تھے ورکر، مگر کچھ لوگوں کو تحصیلدار بنا کر، کچھ لوگوں کو پیٹرول پمپ دے کر، کچھ کو راشن ڈپو دے کر آہستہ آہستہ اس رخ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ کل کو جمہوریت کے لیے، اس دستور کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوگی تو کتنے ورکر باہر آئیں گے، کتنے بے لوس ورکر آئیں گے. یہ اور بات کہ پھر یہ پارٹی سخت جان نکلی اور بہت سارے ڈکٹیٹر آئے، انہوں نے بہت کچھ آزمایا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اس آئین پر جو مشق ستم ہوئی، تو وہ اپنی جگہ. اور اگر پڑھا جائے، مجھے یاد آتا ہے رحیم یار خان کا حاجی سیف اللہ ضیاء الحق نے اپنی مرضی کا ایک غیر جماعتی انتخاب کروایا تھا، اپنی مرضی کے لوگوں کے شجرے چیک کر کے ان کو اسمبلی میں لایا تھا، اور اسی سیف اللہ پراچا نے ہی سیف اللہ تھا نام، حاجی سیف اللہ. تو انہوں نے ایک جگہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جب ہم بحث کر رہے تھے اور وہ ضیاء الحق کی خواہش تھی کہ مارشل لاء میں جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں ان سب کو تحفظ دینے والی 8ویں ترمیم وہ منظور کی جائے، چاہے اس سے 73 کا دستور کا حلیہ بگڑ جائے. اور حاجی صاحب نے میرا خیال ہے لکھا بھی کہ جب یہ ہم سے فرمائش کی جا رہی تھی تو عین اسی وقت ہم جتنے بھی مجلس شورا کے رکن تھے ان کے اکاؤنٹ میں اس زمانے میں 1,20,000 یکدم ٹرانسفر ہوئے کہ یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے حلقہ انتخاب میں کسی کو بھی 3,000 سے 5,000 کی اعانت دینا چاہیں یا قرض حسنہ دینا چاہیں. تو اب وہ پھر ہمیں سمجھ میں آئی بات یہ بھی کہ ضیاء الحق کا جو صادق اور امین پر اصرار تھا وہ کس طرح کا تصور تھا، صداقت کا بھی اور امانت کا بھی.